सोचता पाकिस्तान में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते की बात है। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक सिविल जज के यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे एक रिजवाना नाम की बच्ची काम करती थी, जिसके साथ में इस हद तक मारपीट हुई कि उस बच्ची की पूरी बॉडी पे जख्मों के निशान हैं। डॉक्टर्स इस वक्त उस बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। ये बात पिछले ही हफ्ते की थी। पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर लोगों के अंदर शदीद रंजो गम गुस्सा था। लेकिन इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला एक और वाकया पाकिस्तान में सामने आ गया है। ये वाकया है पाकिस्तान के सूबे सिंध का, जहां पर एक पीर असद शाह इनका नाम है। इस शख्स ने एक 9 साल की बच्ची फातिमा, जो कि इसके यहाँ काम करती थी, उसका रेप किया। और अगर आप पोस्टमार्टम की डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उसका वजाइनल एनल रेप हुआ उस 9 साल की बच्ची का, और उसके बाद उसकी बॉडी को दफना दिया गया। मामले को दबाने की कोशिश की गई, और इस मामले में तमाम लोग, वहां के जो सियासी हलके से जिनका ताल्लुक है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, यू नेम इट, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर दबाव बना, ट्रेंड चला, लोगों का प्रेशर बनाया गया। उसके बाद ये जो बच्ची है फातिमा, जिसको कि दफना दिया गया था, उसको कब्र से इसकी डेड बॉडी को फिर से निकाला गया। और जब इस बच्ची की डेड बॉडी को निकाला गया तो वो गलने की पहली स्टेजेस को पार कर चुकी थी। कि एक ऐसी बच्ची जिसकी डेड बॉडी भी गलना शुरू हो गई हो, उसका डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, और उस पोस्टमार्टम के अंदर हैरान करने वाले डिटेल सामने आई हैं कि बच्ची के साथ में जिनसी तशद्दुद हुआ है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। इस मामले पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे अमारा इफ्तिकार साहिबा से। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। हमारा साहिबा, आपके मुआशरे के अंदर पहले ही एक जो केस जिसकी बात मैंने की, रिजवाना की, उस पर बात हो रही थी कि ये दूसरा केस आ पड़ा, और इसकी जो डिटेल्स हैं इतनी हॉरिफिक हैं कि मुझे शेयर करते हुए भी, इसके ऊपर बात करते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, और बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। एक शख्स जिसके पास लोग उम्मीद लेकर जाते हैं, जो कि पीर है, एक ऐसी जो है मज़ार का, जहाँ पर शायद लाखों लोगों की उम्मीदें बंधी होती हैं। वो अपनी छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लेकर वहाँ जाते हैं कि शायद उनके मसले मसाइल वहाँ जाके, जो उनके दुःख दर्द हैं, वो हल हो जाएँगे। लेकिन पीर ने ही जो है बच्ची का रेप किया, और ये उसकी डिटेल्स हैं। आपका रिएक्शन पहले इस पे? ये बहुत खौफनाक है अरविंद। इससे पहले आपने जैसे मेंशन किया कि रिजवाना बच्ची, अब वहाँ देखें तो वो पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की बात है, और वो बड़े तालीम याफ्ता जज हैं जिनके घर वो बच्ची डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम करती थी। इसके दो एंगल देख लें। एक वो जो एक पढ़ा लिखा सो कॉल्ड तबका है पाकिस्तान का, एक प्राइम या इसको सिटी कह लें इस्लामाबाद। आप उसको पाकिस्तान का एक मॉडरेट सिटी कह सकते हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कंपैरेटिवली उनका लिविंग स्टाइल बेहतर है, उनके शऊर के लेवल। और फिर उसके बाद ये वाक़या है बच्ची फातिमा का। अब ये इनके दोनों के बैकग्राउंड अगर आप मैच करें तो ये टोटली डिफरेंट है। एक पढ़ी लिखी फैमिली है बहुत एक्सट्रीमली, और एक जो है वो यूँ समझ लें रूहानी पेशवा हैं, लेकिन सिंध के अंदरूनी सिंध का एक इलाका है खैरपुर, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, और वो बिल्कुल अनपढ़ और उनका बैकग्राउंड टोटल डिफरेंट है। अब अगर देखिए, पंजाब का वाक़या है, इस्लामाबाद का वाक़या और एक सिंध का वाक़या है, लेकिन इन दोनों वाक़यात में सिमिलरिटीज़ देख लें कि पाकिस्तान के माशरे की बर्बरियत और शिद्दत पसंदी, अज़ियत देकर बच्चियों के साथ जो ज़ुल्म किए गए, बच्ची फातिमा के साथ जो आपने डिटेल्स बताई हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस बच्ची की जो हलाकत हुई है, जो मौत हुई है, वो पुरस्रार हालात में हुई। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया, और वालिदैन को ये हुक्म दिया गया कि इसको दफना दिया जाए, जितना जल्दी हो उसको दफना दिया जाए। अब ये इल्म नहीं है कि उस बच्चे की एग्जैक्ट हलाकत कब हुई है, उसकी मौत कब वाक़या हुई है। जब वालिदैन को दी गई उनकी लाश, उनको कहा गया कि दफना दें। वालिदैन ने उनके जो जिस्म पे ज़ख्म के निशानात हैं ज़ुल्म के, वो इतने वाज़िया थे। ना सिर्फ ये आप जो आपने मेंशन किया, जैसे एक तो दिल दहल जाता है जब एक दफ़ा ज़िक्र करते हैं, एक 9-10 साल की बच्ची का ज़िक्र कर रहे हैं, जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, और इतने ज़ालिमाना तरीके से, जैसे आपने मेंशन किया। लेकिन उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद बहुत ज़्यादा उस बच्ची के ऊपर हुआ था। उसके ज़ख्म बहुत पुराने थे और उसके ज़ख्म बहुत प्रोमिनेंट थे।
والدین کو آبویسلی کنسرن ہوا، لیکن ان کے اوپر جب ایس ایچ او سے بات کی، پولیس نے بذات خود ان کو پریشر دے کر بچی کو دفنا دیا. لیکن یہ واقعہ جیسے مینشن کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا اور جب لوگوں نے اس چیز کو باہر، والدین نے ڈیفینیٹلی ذکر کیا، وہاں سے تو سب کچھ دبا دیا گیا، سیاسی حلقوں سے، پولیس سے، ہر جگہ سے. لیکن جب یہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بچی کی اس حال میں ہلاکت ہوئی ہے، آبویسلی دیکھنے والے لوگ یا ان کے جاننے والے، تو اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا ہے جسٹس فار فاطمہ، اور اس کے بعد پھر آرڈرز آئے، اس بچی کی قبر کشائی ہوئی، اور جیسے آپ بتا چکے ہیں بچی کی جو لاش ہے وہ گلنے سڑنے کے عمل سے گزر رہی تھی. آپ اندازہ کریں کہ 9-10 سال کی بچی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. اور اس کے بعد یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں، جو جی ان کے کیمرہ کی ہیں اور وہ انہوں نے خود پرووائڈ کی ہیں. اب یہ جو پیر صاحب ہیں، اور وہ انہوں نے اس کو، یہ اور بات ہے کہ اسی معاملے میں وہ پھنس گئے. انہوں نے جب یہ لوگوں کا پریشر آیا تو انہوں نے یہ خود پرووائڈ کی. انہوں نے کہا کہ بچی کی ہلاکت اس کو اسٹمک کا پرابلم تھا اور یہ پرابلمس تھے، اس وجہ سے ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے ثبوت، لیکن اس کے بعد آبویسلی جیسے ڈیٹیلز بتائیں، بچی کے پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ان کے سامنے رضوانہ بچی جو پچھلے ہفتے جس کا واقعہ ہوا تھا، کہ وہ خوش نصیب لگ رہی ہیں کہ اس بچی کے ساتھ کم از کم وہ زندہ ہے، کم از کم اس کے ساتھ، کم از کم یہ حد تک آپ اس کے اب نارمیلٹی ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، کم از کم اس کے ساتھ جسمانی تشدد ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا، اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا. ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. یہ اس کی کچھ ڈیٹیلز تھیں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں یہ سب ڈیٹیلز. جی میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز یہاں پر شیئر کرتا چلوں کہ اس معاملے میں جو شخص ہے جو کہ پرائم اکیوزڈ ہے، یہ شخص نے اپنے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگایا ہوا تھا، اس جی پیر اسد شاہ نے. تو ہاں، لوگوں کو اس بات پر حیرانی نہیں ہو رہی کہ بیڈ وہ روم میں کے اندر کیمرہ کون لگاتا ہے؟ آپ کو اروند بتاتی ہوں. وہ بیڈ روم کے اندر کیمرہ نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ اس سسٹم کو جانتے ہوں پیری مریدی کا، پاکستان اور انڈیا میں یہ ایک بڑا ہی خوفناک حد تک یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کو ایکسپلائٹ کرنے کا سسٹم ہے. تو یہ جہاں پہ پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا وہ کمرہ ہے، بیڈ روم آپ کو یہ ایک مریدین کے لیے کمرہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں بھی لوکلی چلے جائیں، یہاں پہ پنجاب میں بھی اس طرح کے کمرے ہوتے ہیں، ان کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، پھر ساتھ مریدوں کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک قسم کا ہال ہوتا ہے. اس جگہ پہ تب کیمرے لگائے گئے تھے. یہ ان کے بیڈ روم کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ان اوکے، کمروں کی ویڈیوز مگر ہیں ایک شخص جو بیڈ پہ مریدین لیٹا کے لیے ہوا ہوتی ہے ہے. کمبل جی، اوڑھ کے. وہ آرام فرمانے کے لیے، وہ ان کے یہ جو، کیونکہ ان کا جو دھندا ہوتا ہے یا کاروبار، یہ دن رات وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے مریدین کو یہ ڈیل کرتے ہیں، تو ان جگہوں پہ یہ کیمرہ لگایا جاتا ہے. ان کے وہ آبویسلی ان کے آرام کرنے کی جگہ، ادروائز وہ ان کے بیڈ روم نہیں ہے. یہ ان کے وہ کمرے ہیں جہاں پہ وہ مریدین کو ڈیل کرتے ہیں یا بھی زیادہ وقت گزارتے ہیں. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. اور اس کی تھوڑی اگر تفصیل میں جائیں تو یہ شخص، اس کے اوپر تو یقیناً یہ سارا وہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس حویلی کی، ان کے علاوہ ان کے بھائی ہیں اس گھر میں، اس حویلی میں، وہ بھی اس طرح سے، وہ آپ یوں سمجھ رہے کہ اس چیزوں میں انوالو ہو سکتے ہیں. ان سب کا ڈی این اے وہ سیمپلز لے لیے گئے ہیں. یہ شخص زیر حراست ہے. باقیوں کے ساتھ بھی یہی، ان کے کچھ ملازمین کو بھی لے لیا گیا حراست میں. اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ویڈیوز بہت خوفناک ہیں. 2-3 ویڈیوز وہ آ چکی ہے منظر عام پر. ایک بچی وہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اوپر لیٹا ہوا ہے. دوسری ویڈیو میں وہ ایک بچی دوسری آتی ہے ہیلپر، اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے، ان کی بیگم ہے، جن کو بیل مل چکی ہے، پری اریسٹ بیل ان کو مل چکی ہے، ان کی بیگم کو. اور وہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس بچی کو وہ پیر مار کر وہ کوشش سے دیکھتے ہیں کہ یہ مر چکی ہے، یہ زندہ ہے. انتہائی خوفناک، لیکن یہی حقیقت ہے اور یہی ہوا ہے. اب یہ جو پیر ہے اسد شاہ، میں ان جی، کا نام ویسے تو لینا بھی مجھے نہیں گوارا، لیکن کیا کریں، مجبوری سے ان پہ بات کرنی پڑے گی. یہ جو شخص ہے اس کا تعلق جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بتایا جا جی، رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے، پی ٹی آئی عمران خان کی جو پارٹی ہے اس سے جی، بھی تعلق ہے، اور پی ایم ایل این سے بھی تعلق ہے. تو ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ جو اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے. بہت. تو ایسے انسان کے اوپر پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کارروائی ممکن ہے؟ کیا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اس کے خلاف؟ اروند، یہ شخص جو ہے 5 سے 6 مرتبہ ایم این اے ہو چکا ہے، مطلب سلیکٹ ہو چکا ہے. اس نے الیکشن کمپیٹ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن سسٹم کا اور ان کا پیری مریدی کا
جو باقی رہا لا کی بات، یا پاکستان میں سب سے جو بڑا ان مظالم کی وجہ بھی میں سمجھتی ہوں یا روٹ کاز بھی سمجھتی ہوں، وہ پاکستان کا لا ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاورفل ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. دیت کا قانون ہے، بلڈ منی کا قانون ہے، قصاص اسے کہا جاتا ہے، جس میں آپ مدعی بنا دیتے ہیں جو بھی والدین ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے سربراہان ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہائپ پکڑتا ہے، اس وقت 6 مہینے بعد نہیں کی جاتی، اور کئی واقعات ہیں، یو کین نیم اٹ. میں کئیوں کے آپ یہ نام کہہ لے رہی سکتی ہیں ہوں. کہ پاکستان کا قانون ہے جس میں کہ جی جو یہ بچی ہے یس فاطمہ، اس کے جی پیرنٹس کو کمپنسیشن دے کے اگر بالکل کل جی. کو یہ صاحب چھوٹ جاتے ہیں تو لا میں ہاں اس کی بھی گنجائش ہے. بالکل جی، باعزت بری ہوں گے. اور آپ میری بات آج کی یاد رکھیے گا، اور کئی ہو چکے ہیں، آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. اگر پاکستان میں آپ کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، آپ کسی کو بھی مار بھی سکتے ہیں. جو دنیا کا شدید ترین ظلم ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس بچی سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ جو ڈیٹیلز ہیں، آپ اگر میرے سننے والے یا آپ نے جو بتائی ہیں، کوئی بھی اگر انسان ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا یہ وہ اس بچی کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے کمپلیٹلی. اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آپ پڑھیں، اور آپ اس کو پوری طرح پڑھ نہیں سکتے. یہ بندہ اور اس جیسے ناسور جو ہیں، بڑے آرام سے اب اس کیس میں اس بچی فاطمہ کی والدہ کو مدعی بنایا گیا ہے، جبکہ اس کا کیس انسانی حقوق کی اگر خلاف ورزی اور ظلم پہ جائیں تو اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے تھا. جب یہ ہوں اس طرح سے غریب کمزور ناتواں والدین کے اوپر، پھر جو آپ دیکھیں، غربت سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. اور ڈومیسٹک ہیلپ یہاں پہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے گھروں میں جب چھوڑتے ہیں، جیسے وہ جج صاحب کہنا بھی ان کو تو استغفر اللہ، وہ چیز وہ گھن آتی ہے. اور اس صاحب کے گھر بھی جو ہے، اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو مدعی بنا دیا جاتا ہے، ماں یا باپ کو. کچھ عرصہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کمپلسیشن میں ان کو پیسے دیتے ہیں، کچھ لاکھ روپے دے دیتے ہیں. انسانی جان کی یہی قیمت ہے. اس کے بعد وہاں سے جناب ان کو باعزت قانون کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے. کسی کو کوئی سزا نہیں ہوتی. اگر سزا ہوتی، اگر لا میں یہ چھوٹ نہ ہوتی، اگر ان کو پتا ہوتا کہ کوئی بھی صورت جان چھڑانے کی ہے ہی نہیں لا میں، نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ پیسہ دے کر، نہ کوئی بلڈ منی، کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کر کے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، آپ کو کہیں نہ کہیں کٹہرے میں سزا ملنی ہے، تو اس طرح کے واقعات آپ یقین مانے 50% کم ہوتے. لیکن یہاں پہ کوئی کسی قسم کی سزا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، معافی کا کنسیپٹ ہے. آپ اس سے تھوڑی دیر عرصہ پہلے اگر چلے جائیں تو ہمارے یہاں بہت ایک پاورفل فیملی تھی. شاہ زیب کیس تھا، کراچی کی ہی بات ہے. ایک نوجوان بچہ تھا جس کو اسی طرح کے لینڈ لارڈ فیملی نے قتل کر دیا تھا. اس کے والدین، وہ بڑی پاورفل فیملی تھی، میں آپ کو بتاتی چلوں. فاطمہ تو بہت غریب گھر کی بچی ہے. ان کے والدین، وہ ایک پولیس آفیسر تھے اور ایک پاورفل فیملی تھی. کئی سال کیس لڑنے کے بعد آخر کمپرومائز کر کے، بلڈ منی ان کو کر کے دے کر، وہ ان کو معافی دلوا دی گئی اور وہ باعزت بری ہوئے ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا سسٹم، لا سسٹم. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیں یہ شخص اپنے پیسے کا، اپنی پاور کا جو بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ اٹھائے گا. لیکن بالکل ایک سوال تو اٹھتا ہے قانون کے اوپر اٹ سیلف کہ کیا جی. قانون جو ہے ایسے شخص کو کہ بلڈ منی دے کے آپ رہا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جی سوال اٹھائیں. آپ کیا کہیں گی کہ اس قانون میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ پھر اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں، بریفلی اس کا جواب دیں. ارین، یہ سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، انسان اور لوگ اور عوام اپنا دماغ نہیں رکھتے. ان کا دماغ چلتا ہے مولوی کے دماغ سے. سوری ٹو سے اگین، اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں اختلاف کہ آپ ہر بات میں مولوی کو ٹارگیٹ کرتی ہیں. میں اس لیے مولوی کو ٹارگیٹ کرتی ہوں کہ ان جیسے کیسز میں آپ ان کی روٹ کاز دیکھ لیں. ان کا روٹ کاز کیا ہے؟ انہی مولویوں کا دیا ہوا ایک قانون، قصاص اور بلڈ منی اور دیت، جس میں آپ ان کو مطلب معاف کر سکتے ہیں، ان سے پیسہ لے سکتے ہیں. اسلامی قانون کے نام پر عوام ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور کبھی آواز نہیں اٹھاتے. اور اس کا شکار ہمیشہ غریب عوام ہوتے ہیں، ہمیشہ. اس کے باوجود کبھی غریب عوام یا کبھی بھی یہ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی سوال آتے ہیں اس میں سے کسی کو سوال آئے گا، میرے جیسے سر پھرے کو، تو جو باقی ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جرت کیسی ہو اس کے اوپر سوال اٹھانے کی. کیونکہ اس کو مین ریزن ان کو فیڈ کیا جاتا ہے ان کے دماغوں میں. ان کو دماغ اتنے بونا دماغ ہے، ان کے دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی کہ آپ مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں،
آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چینجیبل ہیں، جو آپ کی قانون میں بدلی جانی چاہیے، لیکن آپ کو یہ ملا دماغ جو ہیں وہ آپ کے دماغ پر وہ اس قدر وہ بٹھایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے لیے بھی سوال مت اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کے مذہب کے اگینسٹ جائے گی چیز۔ تو یہ اگین دس کیس کے بارے میں بات ہوئی یا آن لائن بھی آپ دیکھیں تو جب بھی بات ہوتی ہے تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ تو یہ اسلام کے ہی خلاف جا رہے ہیں، آپ تو اس لا کے اگر خلاف جا رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام میں اس چیز کی چھوٹ ہے، جبکہ میں نہیں مانتی کہ ان چیزوں کو اگر آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو اس کے بہت ساری اور چیزیں راستے آ سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ہمارے مذہب میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آپ اس کو بڑی کلیئر چیزوں میں اس میں سزا ہے۔ زنا کی سزا ہے وہ کوڑے مارنا ہے۔ آپ پاکستان کے اگر قانون میں دیکھیں تو یہ سزائیں جو ہیں آپ اسلامک قانون کے حساب سے وہ مختلف ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مختلف ہیں۔ اب آپ چوری کے اوپر آپ ہاتھ نہیں کاٹتے، اگر ہوں آپ اتنا آپ بے باک ہیں اور آپ اتنے جنونی ہیں تو آپ اگر اس طرح سے ہاتھ کاٹنے لگ جائیں تو آپ کی تو 80% جو عوام اس کے ہاتھ اکٹھے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد ہاتھ کاٹنے کے بعد ان کا آپ ساتھ معذوروں کے ساتھ کریں گے کیا؟ باقی زندگی ان کو آپ کس طرح، تو وقت کے ساتھ ساتھ قوانین جو ماڈیفائی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے قوانین جس میں ایکسپلائٹ بھی قریب ہوتے ہیں کوئی سوال نہیں کرتا، اور جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ جی، کیا وجہ ہے کہ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان پیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جب وہاں جائیں گی ان بچیوں کے ساتھ میں ان کا ریپ ہوگا، انہیں مارا جائے گا، انہیں ٹارچر کیا جائے گا؟ کیسے کوئی اپنی بچی کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان پیروں کے پاس میں بھیج دیتا ہے؟ کیا اس حادثے کے بعد میں لوگوں کو تھوڑی عقل آئے گی کہ وہ کہیں گے کہ جی نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ہر کوئی جانتا ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ کے بہت سارے اسلامک اسکالر جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں، بچوں کے ساتھ میں، بچیوں کے ساتھ میں ان کی بہت زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے سے لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی سبق لیں گے یا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ویری انفارچونیٹ ہے، لیکن میں جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے کوئی سبق کہیں بھی کوئی بھی حاصل نہیں کرنے والا۔ بات آ گئی کہ ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پر یہ بچیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ یہ جو بچی فاطمہ تھی 9 سے 10 سال کی بچی ہے، اس سے پہلے جو رضوانہ تھی وہ 11 سال کی بچی تھی، یہی ایج گروپ ہے۔ اور آپ نہ صرف یہ پیروں کے گھر، یہ آپ ہر دوسرے گھر میں یہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے مین ریزن ہے وہ غربت ہے، جہالت ہے۔ سب سے مین ریزن تو غربت ہے، جو غریب، اور سب سے بڑی ایک غربت، اور اگین میں آؤں گی کہ آبادی کو اتنا انکنٹرولیبل طریقے سے یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے، کبھی کسی نام پہ، کبھی، کیونکہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کریں، اس میں کیا آتا ہے؟ جب غریب کے پاس 2 بچی ہوں گی تو وہ 2 بچے کا بہتر خیال رکھ پائے گا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے غریبوں کے پاس 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں اس کو ایز اے بزنس۔ آپ یہ کریول وہ ریالٹی ہے، اپنے آس پاس بھی دیکھ چکی ہوں، 8 بچے ہونے ہیں، 10 ہونے ہیں، وہ 3 سال کے ہونے ہیں، 4 سال کے ہونے ہیں، آپ نے ان کو مختلف گھروں میں بھیج دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے منتھلی صرف ان سے تنخواہ لینی ہے، وہ جن گھروں میں آپ نے بھیجا۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے کس حال میں، اب یہ بچی فاطمہ بھی جو ہے، یہ اس سے پہلے رضوانہ بھی، تو کئی کئی مہینوں وہ ویسے ہی گھروں میں رہی ہیں دن رات۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے صبح 9 بجے آئے ہیں 5 بجے چلے گئے ہیں، تاکہ آپ کے ماں باپ کو کچھ تو خبر ہے۔ یہاں پر آپ مدرسہ سسٹم دیکھ لیں، وہاں پہ جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، ان کے بارے میں کئی ہمارے بات بھی کر چکے ہیں، اسکالرز بھی سامنے ہیں جنہوں نے، کہ جو مظالم ہوتے ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دن رات بچے، وہاں پہ بھی غریب بچے، غریب عوام کے بچے، وہ پڑھیں گے، والدین خبر نہیں لیتے غربت کی وجہ سے، اس کے بعد ان کو خبر نہیں ہوتی، وہ اپنا وہ بزنس کے طور پہ ان کی پے لیتے ہیں، اور یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یا بچے جو بھی ہوتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پر، ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہو، جو بھی تشدد ہو، ان کی لاشیں وصول کرتے ہیں، اس سے پہلے ان کی خبر نہیں لیتے، اور اس کے مین ریزنز یہی ہیں، اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی آئے گی۔ عوام، یہ واقعات، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے فاطمہ کا یا رضوانہ کا، یہ کئی سال سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، اب یقین مانیں کئی ویڈیوز ہیں تشدد کی، کئی کیسز ہیں جو سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ نہ غریب والدین پھر بھی باز آتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے میں، کیونکہ غربت ہے، سیکنڈلی اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں، اس کے باوجود نہ ابھی تک کوئی لیا گیا ہے نوٹس، اور نہ لیا جائے گا، لائک آلویز میں نہیں سمجھتی۔ تو پاکستان کی جو ریلیجس باڈیز ہیں، مثلاً جیسے آل پاکستان علماء کونسل ہوں یا کچھ اور ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر اپنی طرف سے ایک بیان دیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں لوگ، پیری مریدی کا جو ہے ان کا نظام، اس کے اوپر بھی جس شخص کے اوپر یہ الزام عائد ہو جائے اور وہ عدالت میں پروف بھی ہو جائے، انہیں سزا ہو جائے، تو پھر
ان کا جو ہے پورا معاشرہ مل کے ان کو کہے کہ جی آج کے بعد ان کی دکان پر تالا لگتا ہے، ایسی کوئی آپ کو صورتحال نظر آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر مولوی اس پر خاموش ہیں؟ اچھا، کسی بھی معاملے میں پریڈکٹ کرنے سے پہلے آپ تھوڑی-سی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس معاملے ایسے واقعات پہلے ہو چکے تو اس کے اوپر ری ایکشن کیا آیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی واقعات پہلے ہو چکے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ریسنٹلی ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ایک ان کے استاد نے، اور وہ ویڈیو سامنے آ گئی، اور اس کے بعد سیم وہی جو قصاص اور وہ دیت کا معاملہ، مدعی نے معاف کر دیا اور وہ باعزت بری ہوا ہے شخص مولانا صاحب، اور کسی ہمارے رہنما نے کبھی بھی سیاسی تو چھوڑ دے، سارے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے پاکستان میں کہ لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں، عورتیں کیا پہن رہی ہیں، آپ کو شادیاں کتنی کرنی ہیں، اور یہ فحاشی 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 فحاشی، اور آپ یقین مانیں اس کے علاوہ کسی قسم کے انسانی حقوق پہ، اس طرح کے ہونے والے چائلڈ لیبر کے اوپر مظالم پہ، عورتوں پہ ہونے والے مظالم پہ، کیونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں جتنے ظلم ہوتے ہیں وہ کمزور پر کیے جاتے ہیں، وہ چاہے وہ بچی ہے، بچہ ہے، عورت ہے، غریب ہے، جتنا کمزور تب کبھی وہ بات نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے کوئی اکا دکا کریں گے، اور اس سے زیادہ بھری بھری ہوں گی ویڈیوز جس میں آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہوگی، جس میں باقی سارے معاملات پہ گفتگو کی جا رہی ہوگی، مذہبی تشدد کے بارے میں، منافرت کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے زیادتی کے کیسز کے بارے میں یا اس طرح کے کیسز کے، اس کے اوپر میں کبھی اس کی کسی سین وائسز کو نہیں سنتی، بلکہ جو جب یہ بری ہو جاتے ہیں ان کے اوپر وہ گلے میں ہار ڈالتی ہیں ہماری عوام، ان کو ویلکم کرتی ہے اور وہ باعزت بری ہوتے ہیں، کوئی ہوپ ان نہیں ہے، سوری۔ ان ماؤں کو یہ آخری سوال ہے، ان ماؤں کو آپ کیا پیغام دیں گی جو کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے پیروں کے پاس بھیجتی ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو سب سے مین ریزن ہے وہ غربت ہے، اور جب اتنا انسینسٹیو کر دیتی ہے، حالانکہ یہ جو ماں اور بچے کا رشتہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پوری یونیورس میں یہ ایک یونیک قسم کا رشتہ ہے، ایک انکنڈیشنل لو ہوتا ہے، اور وہی چیز یہاں پہ ناپید ہے جب وہ آپ اتنی غریب ہوتے ہیں اور آپ اتنی دوری بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دور بھیج کے، اور جب آپ کا وہ کنیکشن ہی نہیں رہتا، نہ آپ ساتھ رہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ وہ مامتا ہی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اس کے مین ریزن، اور میں ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے واسطے اتنے بچے پیدا کریں جن کا آپ خیال رکھ سکیں، جن کو آپ 2 وقت کی روٹی کھلا سکیں، آپ کم از کم بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ کم از کم ان کو درندوں کے حوالے نہ کریں، اگر وہ آپ آن مطلب ایکسٹریم لیول اگر آپ ان کو کام پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے وہاں کام پہ بھیجیں، جبکہ یہ بھی انلیگل ہے، جہاں پہ بچہ صبح سے شام گھر تو واپس آئے، جسے آپ دیکھ تو سکیں کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں رضوانہ کے زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے، آپ اندازہ کریں اس بچی کے، اور اس بچی کو وہ ایک پڑھے لکھے گھر میں تھی، اور اس بچی کی لاش ملی ہے والدین کو، اور ان کے اتنے ڈیوریشن میں ان کے ماں باپ کو وہ نہیں پتا تھا کہ وہ ملیں، ٹھیک ہے کہ پاور ہے جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن آپ میں کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے کہ بچہ تو آپ کا ہے، آپ نے پیدا ہوں۔ کیا، کچھ تو ذمہ داری آپ پہ بنتی ہے کہ اگر آپ نے پیدا کر دی ہیں تو ان کو 2 وقت کی اگر روٹی آپ نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں کہ مہینوں ان کو دور رکھیں، اور ایسے ظالم لوگوں کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اوور آل کوئی بھی آپ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، آپ جب مہینوں بچوں کو دیے رکھتے ہیں تو وہ یہی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کیسے خدا کے آس پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے پہ تشدد نہیں کریں گے؟ تو ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے تھوڑا رحم کرے کہ پوری کائنات میں ایک رشتہ ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ ماں کا ہے، تو خدا کے واسطے آپ ہی رحم کر لیں، اگر کوئی دنیا رحم نہیں کر رہی، معاشرہ رحم نہیں کر رہا، تو سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری تو ان ماں باپ کی بنتی ہے جو پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے مہینوں چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کرتے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان ماؤں کو اپنی بچیوں کی فکر کرنی چاہیے جو ایسے درندوں کے یہاں اپنی چھوٹی چھوٹی نازوں سے پالی ہوئی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔